बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। जैसा कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि क्या कल की मीटिंग में बड़े फैसले हुए हैं, अब कुछ और चीज़ें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक और मीटिंग में भी बड़े फैसले हुए हैं और वो फैसले हैं पीटीआई के अंदरूनी जो मामलात हैं। पीटीआई के इस वक्त जो अंदरूनी मामलात हैं वो इस हुकूमत और इस निज़ाम की उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है। और अब इस निज़ाम की उम्मीद, ये जो इस एतमाद की जो आखिरी उम्मीद है, उसका गला घोंटने का फैसला किया गया है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है? तहरीक इंसाफ के अंदर एक तो तंजीमी तौर पे एक बहुत बड़ा बहरान चल रहा है, एक बहुत बड़ा खला चल रहा है। इमरान खान, जिनके साथ पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत है, जिनको पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को 2 अक्सरियत दी और अब 3/4 से भी ज़्यादा मामला पहुँच गया है, उस इमरान खान की तंजीम जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था है, आपस में इख्तलाफात हैं, ग्रुपिंग है, और अगर ग्रुपिंग नहीं भी है तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखें, एक तो इसमें मसला ये है कि मैं सलमान अकबर राजा साहब के हवाले से आपको याद करता रहता हूँ कि सलमान अकबर राजा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ बहुत मुखलिस हैं। उनको ख़रीदा नहीं जा सकता, उनको वो कंप्रोमाइज़ नहीं बन सकते, वो चाबी वाले खिलौने नहीं बन सकते, वो लेले और अर्दली नहीं बन सकते। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी क्राइसिस हैं उसकी अगर वजह सबसे बड़ी सलमान अकबर राजा साहब को करार दिया जाए तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर इन तमाम क्राइसिस को, इन तमाम चीज़ों को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वो भी सलमान अकबर राजा साहब हैं। सलमान अकबर राजा साहब का मसला ये है कि वो बहुत ही शानदार इंसान हैं, बहुत ही दलेर इंसान हैं, लेकिन उनको शायद आज तक अपनी जो उनकी ताकत है एज ए सेक्रेटरी जनरल, शायद उसका उनको आज तक रियलाइजेशन नहीं है। आज तक उन्होंने उस अपनी जो एक अथॉरिटी है, जो अपनी जो ताकत है, उसको उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं किया, जिससे इमरान खान के कॉज को नुकसान हो रहा है, जिससे तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हो रहा है। और उसकी एक मैं आपको वजह बता देता हूं कि अब आप देखें इमरान खान साहब ने और इमरान खान साहब कितना एतमाद करते हैं। इस वक्त इमरान खान किन 5 लोगों पर सबसे ज्यादा एतमाद कर रहे हैं? अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान चकज़ई साहब, सुहेल खान आफरीदी, शाहिद खटक और 5वें सलमान अकबर राजा साहब। ये 5 वो लोग हैं जिन पे इमरान खान सबसे ज्यादा तकिया किए हुए हैं, जिन पे इमरान खान साहब सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं। और अगर चीजें उस तरह नहीं होंगी तो उसके जिम्मेदार ये 5 लोग ही होंगे। अब सलमान अकबर राजा साहब को इमरान खान साहब ने हुक्म दिया, हिदायत के 2 दिसंबर को इमरान खान ने हिदायत दी कि मैं पहली पॉलिटिकल कमेटी खत्म कर रहा हूं, सलमान अकबर राजा नई पॉलिटिकल कमेटी अनाउंस करें। अब आप मुझे बताएं कि 2 दिसंबर से लेकर आज 11 दिसंबर हो गई है, सलमान अकबर राजा साहब नई पॉलिटिकल कमेटी अनाउंस नहीं कर सके। आपको इस बात का पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कोई फोरम ही नहीं है, कोई फोरम ही नहीं है। जो कोर कमेटी है उसकी कई माह से मीटिंग नहीं हुई। आप इमेजिन करें कि कई माह से पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास नहीं हुआ। इससे बड़ी बात सुनिए कि पीटीआई की कोर कमेटी में महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं ही नहीं। इससे बड़ी क्या शानदार तंजीम हो सकती है। फिर एक और चीज देखिए कि देखें, जिस तरह से मैंने कहा कि कोई सियासी कमेटी नहीं है, यानी कोई ऐसा पीटीआई के अंदर इस वक्त फोरम नहीं है जिसके अंदर तमाम रीजन्स के सदूर हो, तमाम सूबों के सदूर हो, तमाम पार्लिमानी लीडर्स हो, तमाम अपोजिशन लीडर्स हो, ILF हो, यूथ का सदर हो, ISF का सदर हो, विमेन विंग की सदर हो। इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोऑर्डिनेशन का कोई एक ऐसा फोरम नहीं है जिसके अंदर तमाम ये लोग हों। इससे बड़ा तंजीमी बहरान किसी तंजीम के लिए क्या हो सकता है? और वो तंजीम जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात हो, वो तंजीम जिनका लीडर जेल के अंदर ना कैद हो, जिनके लोग जेलों के अंदर हो, मतलब इससे बड़ा क्राइसिस नहीं हो सकता। और इसको अगर इस क्राइसिस को खत्म कर सकते हैं तो वो सलमान अकबर राजा साहब हैं, जो कि मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। मतलब उनके पास जस्टिफिकेशन होगी, शायद कोई लॉजिक भी हो उसके अंदर, लेकिन जिस जमात ने इस निजाम के साथ सियासी लड़ाई लड़नी है, जिसने इमरान खान को रिहा करवाना है, उस जमात की कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, कोई फोरम ही नहीं है। उसकी कोर कमेटी का कई माह से इजलास तक नहीं हुआ, तो उस तंजीम ने क्या करना है? देखें, अवाम और इमरान खान कनेक्टेड हैं, अवाम और इमरान खान का आपस में राब्ता है। इमरान खान भी डटा हुआ है, अवाम भी उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दरमियान में तंजीम कहां पे है? खैर, एक तो ये क्राइसिस है, लेकिन बड़ा जो एक और मसला है वो है तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली में 3 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो बुज़दिल हैं, कंप्रोमाइज नहीं है, बुज़दिल हैं, डरते हैं, गिरफ्तारी से डरते हैं, हमारे कुछ हो मतलब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा उससे डरते हैं। कुछ हैं जिन्होंने
بہت قربانیاں دی ہیں, بہت بھگتا ہے, گھر تباہ کروا لیے ہیں, کاروبار تباہ کروا لیے ہیں, فائنینشلی بیچارے بہت کمزور ہو گئے ہیں, اور وہ ان کے اندر سکت نہیں رہی. یہ ہیں وہ دوسرے لوگ. اچھا, ان دوسرے لوگوں کو کس نے کھڑا کر رہے ہیں؟ تنظیم نے کرنا ہے. اگر ایک ان کا ایسا بندہ ہے جو بہت سنسیئر ہے, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کو فائنینشیل ایشوز ہیں, تو وہ تنظیم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے نا. تنظیم اس کو اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈنگ کروا کے اسٹرانگ کرے, یہ تنظیم نے کرنا ہے. اچھا, پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہیں جو بزدل ہیں, دوسرے وہ ہیں جنہوں نے بہت کمزوریاں, جنہوں نے بہت قربانیاں دے لی ہیں اور وہ کمزور اس وقت فائنینشلی ہو چکے ہیں, ان کی سکت نہیں رہی. تیسرے وہ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں, جو میر جعفر اور میر صادق اصل والے ہیں. میں نے پچھلی میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو این ڈی یو والے ہیں ان کی جسٹیفیکیشن بڑی لاجیکل ہے, وہ خان صاحب تک جائے گی تو پھر خان صاحب جو فیصلہ کریں گے اس پہ ہم بات کریں گے. چوتھے وہ ہیں جو نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت سے عمران خان رہا نہیں ہوگا, مفاہمت سے رہا ہوگا. لیکن کل رات جو میٹنگ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود ثنا چکزئی صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کی ہوئی ہے, اس میں ایک بات طے ہو گئی ہے کہ نو مفاہمت, کوئی مفاہمت نہیں, کوئی بات چیت نہیں. بات چیت اس صورت میں ہوگی جب عمران خان سے ملاقاتیں بحال کروائی جائیں گی, تب جا کے مذاکرات بھی اگر کسی سے کرنے ہیں تو کیے جائیں گے, اس سے پہلے کوئی بات چیت نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, جو ہیں کمپرومائزڈ لوگ وہ پارٹی کے اندر ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, میڈیا کو ایک بیانیہ لیک کر رہے ہیں, اور میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں. وہ کیا کہ یہ دیکھیں جی, علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود ثنا چکزئی ہماری پارٹی سے نہیں ہے, ان کو خان صاحب نے بنا دیا ہے, ایسا کیا تھا جو ہم نہیں کر سکتے تھے, یہ کر رہے ہیں. اور وہ اندرونی طور پہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود ثنا چکزئی صاحب کو کمزور کر رہے ہیں. وہ ان دونوں کے نوٹیفیکیشن کی سنسیئر ایفرٹس نہیں کر رہے. ایک پیٹیشن کسی عدالت میں پینڈنگ ہے جو وڈرا کرنی ہے, وہ وڈرا نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ان کے نوٹیفیکیشنز نہیں ہو رہے. یہ ان کے عمران خان بار بار جیل سے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سخت احتجاج کرو ان کے نوٹیفیکیشن کے لیے, وہ احتجاج نہیں کیا جا رہا. اور پھر ان کے اوپر اندرونی طور پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں, گروپنگ کر لی گئی ہے ان کے خلاف. اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انف از انف. ایک اہم شخصیت جن کا جو عمران خان جن پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے اس وقت, جن سے عمران خان جن پہ عمران خان کو بہت مان ہے, جن سے عمران خان نے بہت امیدیں وابستہ کر لی ہیں, انہوں نے ان دو شخصیات کو کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ سر بات یہ ہے, یہ جو آپ کے خلاف اندرونی طور پر پی ٹی آئی کے اندر سے چیزیں ہو رہی ہیں, یہ اگر آپ ان چیزوں کی وجہ سے کچھ اقدامات نہیں کریں گے تو نہ قوم, اور انہوں نے اپنا بھی کہا کہ ہم اگر پی ٹی آئی کی اندرونی چیزوں کی وجہ سے اقدامات نہیں کریں گے, سٹیپس نہیں لیں گے, تو نہ ہمیں پاکستان کی قوم معاف کرے گی, نہ ہمیں عمران خان معاف کرے گا. عمران خان نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے وہ یہ مت دیکھے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کچھ یہ کر رہے ہیں, کچھ وہ کر رہے ہیں, اور تنظیم یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. انہوں نے ان دو شخصیات کو کہا ہے کہ سر عمران خان نے مینڈیٹ آپ کو دیا ہے, فیصلے آپ نے کرنے ہیں. اس وقت اگر کوئی سینیٹر ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے ہے, اگر کوئی ایم این اے ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے, کوئی ایم پی اے ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے. اور جس کو عمران خان کی پالیسی سے اختلاف ہے, جو سمجھتا ہے کہ عمران خان مزاحمت کی بات کر رہے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے, مفاہمت سے چیزیں ہوں گی, وہ پارٹی چھوڑ دے. اور اگر وہ پارٹی نہیں چھوڑتا اور وہ آپ کی احکامات کو نہیں مانتا تو ان کو پبلکلی ان کو نیم اینڈ شیم کریں, ان کے نام پبلک میں جائیں, عوام جانے اور وہ جانے. لیکن اب اس وجہ سے چیزوں کو پینڈنگ نہیں کیا جائے گا کہ اندرونی طور پہ کنسنسس نہیں ہے, اور جو اب اندرونی طور پہ ان دو شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا, ان کو کمزور کرے گا, اس کو پبلکلی ایکسپوز کیا جائے گا, اس کا عوام کے سامنے اس کے نام لائے جائیں گے. لیکن ان دو شخصیات کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو سٹیپس لینا چاہتے ہیں بلیں, کیونکہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں, آخری ملاقات میں بھی بہنوں سے یہ کہا ہے کہ ان کو کہیں کہ جو سٹیپس لینے ہیں لیں, آپ ہی فیصلہ کریں گے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ سہیل آفریدی صاحب نے ان دو شخصیات کو کہا ہے کہ اگر آپ کوئی حکم دیتے ہیں, عمران خان نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, میں آپ کا حکم ماننے کا پابند ہوں. اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی سہیل آفریدی صاحب نے ان کو کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈی چوک پرسوں کی کال دے دیتے ہیں کہ ڈی چوک آنا ہے, انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تیار ہوں, میرا صوبہ تیار ہے, میرے کارکنان تیار ہیں. اگر انہوں نے کہا کہ بال فرض کرتے ہیں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں جی میں آپ کی بات نہیں مانتا, تو انہوں نے کہا کہ میرے کارکنان, پی ٹی آئی کے کارکنان, عمران خان کے کارکنان مجھے زیرو کر دیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ مینڈیٹ عمران خان نے آپ کو دیا ہے. تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو لوگ نیک نیتی سے سمجھتے تھے کہ مفاہمت سے عمران خان نے آنا ہے, لیکن بات چیت سے آنا ہے,
کوئی بات چیت نہیں ہوگی جب تک ملاقاتیں نہیں ہوں گی. نیک نیتی والوں کا احترام اپنی جگہ پہ, لیکن کوئی مفاہمت نہیں ہوگی, صرف مزاحمت مزاحمت اور مزاحمت ہوگی. اور جو اندرونی اصل میر جعفر میر صادق ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اپنی رائے دے دیتا ہوں, کیونکہ اب عمران خان صاحب کو جب ایکچوئل صورتحال بتائی جائے گی کہ پارلیمانی پارٹی نے ان کے نام دیے تھے, تو خان صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں گے, اس کا مطابق ظاہر ہے ہم بات کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل سلطان, شاہ احد اور آصف محسود, سریہ صاحبہ جو ہے, اور اپنا یہ سارے جو ہیں, یہ میں ان کو, یہ میرے سامنے ان کی قربانیاں, میں نے ان کو اکتوبر میں بھی دیکھا, نومبر میں بھی دیکھا, فرنٹ سے انہوں نے لیڈ کیا, یہ سارے. تو ان کو ظاہر ہے عمران خان کے سامنے جب ایکچوئل بات جائے گی تو پھر عمران خان صاحب اپنی جو بھی ان کی اوپینین وہ بتائیں گے. اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ کچھ ایک دو لوگوں کی وجہ سے سارے رگڑے گئے, اصل غصہ ان ایک دو پر تھا. تو خیر, جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا, جو اصل میر جعفر میر صادق ہیں, جو محمود ثنا چکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو کمزور کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو پبلکلی ایکسپوز کیا جائے گا. اور اب یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب کو کہا جائے گا کہ جلدی آپ اس سیاسی کمیٹی کا اناؤنس کریں تاکہ وہ ویکلی ایک میٹنگ کرے اور چیزوں کو دیکھے, کور کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے, فیصلے کیے جائیں, مشاورت کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جائے. اور پھر دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو ظاہر ہے بڑی تشویشناک ہیں. ایک یہ ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوتی, اور اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کے اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی رانا ثناء اللہ کے اس آفر کو ایکسپٹ کرتی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو کمیٹی جا کے عمران خان کو میسر سہولیات کا جائزہ لے. وہ پارلیمانی پارٹی میں کے اجلاس میں وہ چیز ڈسکس بھی نہیں ہوئی, تو وہ کون تھا جس نے یہ اعلامیہ جاری کروا دیا. پھر اگلی بات سنیں, پارلیمانی لیڈر سینٹ بیرسٹر علی ظفر صاحب ایک لیٹر لکھتے ہیں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو, اور اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم یہ آفر ایکسپٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ان کی جیل میں سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنائی جائے, اور اس کمیٹی میں میرے خیال بیرسٹر علی ظفر صاحب ہوں گے اور مشال یوسفزئی ہوں گی, دو اور نام ہیں. یہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے سٹیپ لیا, اس کے اوپر انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں, ان کو ان بورڈ ہی نہیں لیا. علامہ راجہ ناصر عباس کو پتہ ہی نہیں ہے, محمود ثنا چکزئی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ اپنے طور پہ حکومت کو آفریں کراتے پھر رہے ہیں. محمود ثنا چکزئی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور پارلیمانی پارٹی کے بہاف پہ جناب حکومت کو آفر کرائی جا رہی ہے کہ ہم کمیٹی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. علامہ انہوں نے محمود ثنا چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا کیٹیگوریکلی یہ فیصلہ ہے کہ جب تک عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات بحال نہیں ہوتی تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی کسی کے ساتھ بھی, مزاحمت مزاحمت اور مزاحمت ہوگی. اور اب یہ جو ایک اندرونی طور پہ خبریں لی کی جاتی ہیں ان دونوں کے خلاف, ان کو جو کمزور کیا جا رہا ہے, جو پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان غلط کر رہا ہے, ٹکراؤ کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے, ان لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو پبلکلی نیم اینڈ شیم کیا جائے گا. جو فیصلے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود ثنا چکزئی کریں گے ان کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا اور کروایا جائے گا, اور جو نہیں اس کے اوپر مانے گا تو اس کو پبلکلی ایکسپوز کیا جائے گا, کیونکہ کہا گیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سینٹ کے اندر نہ کوئی سیٹوں کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت کے پاس ہوتا ہے اکثریت پوری ہے سینٹ کے اندر, نہ ہمیں قومی اسمبلی میں مزید ایم این ایز کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت کے پاس ہوتا ہے اکثریت پوری ہے. تو ہم نے کیوں ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, کیوں ہم ان کو اسپیئر کر رہے ہیں؟ اور باتیں تو یہاں تک بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کی ذکا اشرف کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے, ان کے معاملات طے ہو گئے اور جب موقع آئے گا تو پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے. تو اس لیے یہ اب کہا جا رہا ہے کہ ان دو شخصیات جن کو عمران خان نے مینڈیٹ دیا ہے, ان کو جو لوگ اندرونی طور پہ گروپنگ کر رہے ہیں, پارٹی کو تقسیم کر رہے ہیں, کمزور کر رہے ہیں, اور جو پھر ایک اور چیز آپ سن لیں, ان کو تو ایکسپوز کیا جائے گا پبلکلی. ایک اور چیز آپ سن لیں, عمران خان صاحب نے اپنے ان کے ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے, ان کی بہنوں نے آ کر بتایا کہ پاکستان بار کونسل کے امیدواروں کے حوالے سے فیصلہ کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب اور حامد خان صاحب. دوسرا اس بہنوں نے آ کر کہا, اور ٹویٹ میں بھی لکھا ہوا ہے 2 دسمبر والی, کہ کے پی میں وکلا کے حوالے سے فیصلہ اب کریں گے سہیل آفریدی. آپ کو پتا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب نے کیا کیا؟ بیرسٹر گور صاحب نے لیٹر نکال دیا ہے کہ پاکستان بار کونسل کے انتخابات کے لیے میں نامزد کرتا ہوں قاضی انور صاحب کو, جس قاضی انور صاحب کی وجہ سے کے پی میں بدترین شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو الیکشن میں, جو کے پی خیبر پختونخوا بار کونسل کے الیکشن تھے, اس قاضی انور صاحب کو انہوں نے نامزد کر دیا. اور جب ان سے پوچھا گیا بیرسٹر گور صاحب سے کہ آپ کو یہ کس نے کہا کہ آپ یہ لیٹر نکال دیں, انہوں نے پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما کا نام لیا
کہ مجھے تو اس نے کہا تھا، میں نے لیٹر نکال دیا. تو ان سے یہ کہا گیا کہ سر نہ یہ آپ کا مینڈیٹ تھا، خان صاحب نے مینڈیٹ دیا سلمان راجہ صاحب کو اور حامد خان صاحب کو، اور صوبائی سطح پہ انہوں نے کہا ہے کہ فیصلوں میں آن بورڈ رکھیں گے، اور یعنی صوبے میں وکلا کے سارے فیصلے آپ کریں گے. سہیل آفریدی اور پاکستان بار کونسل کے اوپر مینڈیٹ گو کہ ان دو کا ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا، لیکن ڈیفینیٹلی یہ مشاورت کریں گے سہیل آفریدی سے، آپ کو تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا. اس طرح سے تو پی ٹی آئی کے اندر تماشے لگے ہوئے ہیں. تو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کے حوالے سے آپ فیصلہ ہو گیا کہ جو میر جعفر اور میر صادق میر جعفر اصل ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے گا، اور سلمان راجہ صاحب کو کہا جائے گا کہ وہ پولیٹیکل کمیٹی کو جلد از جلد وہ اس کی تشکیل کریں اور اپنی اتھارٹی کو استعمال کریں، اور اپنی اتھارٹی کو استعمال کر کے اور اس کو جو بھی پارٹی کے ڈیکورم کو وہ کر رہا ہے اس کو وہ کریں. اب کیا منہ میں رہ گئے بیرسٹر علی ظفر صاحب اور ان ساروں کے پارلیمانی پارٹی کے بیان پہ جنہوں نے اعلامی جاری کیا؟ ادھر سے رانا سنوالہ نے وسیم بادامی کے پروگرام میں کہہ دیا میں نے تو ان کو آفر ہی نہیں کی، ان کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. تو اب جہاں پہ اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عوامی سطح پر جو فیصلے کیے گئے کہ کیا انہیں، وہیں پہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اب پارٹی کے اندر جو اصل میر جعفر میر صادق ہیں ان کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا، اور ان پہ بڑا سخت اور کڑا وقت ان پہ آنے والا ہے. ان کو ایکسپوز کیا جائے گا، پبلکلی ایکسپوز کیا جائے گا، کسی طرح کی ان کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.